सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी अपनी बहन यास्मीन अली अपने यूट्यूब चैनल जिसमें हम सूरह अल बकरा को अल्लाह की रहमत और तौफीक से समझ रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल फ़हमुल कुरान, उसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। वीडियो में 3 हफ्ते का वक्फ़ा पड़ा है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने घर बुला लिया और हम 2 दिन पहले ही उम्रा की सआदत हासिल करके वापस लौटे हैं अल्लाह की रहमत और तौफीक से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादत को और हमारे उम्र को कबूल फरमाए, और जो अभी तक अल्लाह का घर देखने के मुंतज़िर हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी ये सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्र और तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी रहमत और तौफीक से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आयत दर आयत हम आज आयत नंबर 232 से सूरह अल बकरा को समझने जा रहे हैं। और करोड़ों सलाम, हज़ारों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, जो कि वजह तख़लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ, जिनकी वजह से आप हैं, और जिनकी वजह से ये कुरान हम तक पहुँचा है। तो आज अल्लाह की रहमत और तौफीक से हम आयत नंबर 232 सूरह अल बकरा और दूसरा सपारा शुरू करने जा रहे हैं। सिलसिला जोड़ते हैं कि पिछले सेशन में हम तलाक़ के अहकामात को समझ रहे हैं और वहीं से सिलसिला अभी चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं व इज़ा तल्लक़्तुम निसा, जब तुम अपनी औरतों को तलाक़ दे दो, फ़बलगना अजलहुन्ना, और वो अपनी इद्दत का ज़माना पूरा कर लें, फ़ला तादुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ़। तो फिर इस चीज़ में रुकावट ना बनो कि वो अपने तजवीज़ करदा शौहरों से निकाह कर लें, जबकि वो मारूफ़ तरीके से आपस में निकाह पर रज़ामंद हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नहायत अहम हुक्म फिर से हमारे सामने रख दिया है, और हमारे माशरे में फैली हुई बुराइयों का एक एक करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ात्मा कर रहे हैं। इस कुरान के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझा रहे हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब किसी को तलाक़ दे देते हैं तो फिर उसका दूसरी जगह निकाह नहीं होने देते, हालांकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे मना किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अगर किसी औरत को उसके शौहर ने तलाक़ दे दी हो और ज़माना इद्दत के अंदर उससे रजू ना किया हो, फिर इद्दत गुजर जाने के बाद दोनों आपस में दोबारा निकाह करने पर राज़ी हों, तो औरत के रिश्तेदारों को इसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए कि ख़ानदान क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे कि अब तलाक़ देने के बाद दोबारा से उस औरत का निकाह फिर उसी मर्द से कर दिया गया। इन बातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनासिब नहीं समझते, इसलिए रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि ऐसा ना करना। औरत के रिश्तेदारों को इसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए कि दोबारा से वो मर्द और वो औरत जो पहले मियाँ बीवी रह चुके हैं दोबारा से निकाह कर लें। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जो शख्स अपनी बीवी को तलाक़ दे चुका हो और औरत इद्दत के बाद इससे आज़ाद होकर किसी दूसरी जगह अपना निकाह करना चाहती हो, तो उसके पुराने शौहर को ऐसी हरकत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए कि इसके निकाह में रुकावट बने, और ये कोशिश करता फिरे कि जिस औरत को उसने छोड़ा है उससे कोई निकाह मिलाना कबूल ना करे। ये इंतहाई घटिया और कमज़रफ़ी की हरकत होगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाने वाले हो तो तुम्हें यह नसीहत की जाती है कि ऐसी घटिया हरकत हरगिज़ नहीं करना। ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, और तुम्हारे लिए ये नहायत ही शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका है कि तुम ऐसी हरकतों से बाज रहो। वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते कि ऐसी हरकत करने का नतीजा क्या निकलेगा, और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है, लेकिन अल्लाह जानता है।
والوالدات یردن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، اور اگلا حکم کہ جو والدین چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ اللہ رب العزت معاملات کو سلجھانے کا حکم دے رہے ہیں کہ اگرچہ طلاق ہو بھی گئی ہے لیکن یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب کہ زوجین میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہوں، خواہ طلاق کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے یا فسخ اور تفریق کے ذریعے سے، اور عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو، تو اللہ رب العزت معاملات کو سلجھانے کا حکم دیتے ہیں کہ میاں بیوی والا رشتہ قطع ہوا ہے، وہ عورت پھر ابھی بھی اس بچے کی ماں ہے اور وہ مرد ابھی بھی اس بچے کا باپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ باہمی رضامندی سے 2 سال مدت رضاعت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ 2 سال وہ ماں جو ہے وہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا پینا اور کپڑا دینا ہوگا، یعنی ان کا خرچہ بچے کا باپ اٹھائے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، مگر کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ لا تضار والدۃ بوالدها ولا مولود له بوالدہ، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ اور قربان جائیں، اللہ رب العزت چونکہ ماں باپ کے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، کہ اگر رضامندی ہو گئی ہے کہ وہ بچے کی جو ماں ہے وہ بچے کو دودھ پلائے گی تو پھر اس کا نفقہ ماں کا بھی اور بچے کا بھی بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا، لیکن اتنا ہی خرچہ اس سے لیا جائے گا جتنا کہ وہ دینے کے قابل ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اور ماں کے حقوق کی بھی حفاظت فرمائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے رکھ لے لیکن پھر باپ جو ہے وہ بالکل ہی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے، یہ تو ڈنڈورا پیٹے کہ وہ میرا بچہ ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خرچہ کرنے کے لیے اس سے کوئی تعلق بھی نہ رکھے، اس کا کوئی خرچہ بھی نہ دے، تو اس طرح وہ سارا بوجھ جو ہے ماں پر ڈال دے۔ اللہ رب العزت اس بات کی اجازت نہیں دے رہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ جب بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اس شادی سے جو بچے ہوئے تھے ابھی بھی وہ بچے ان مردوں کے ہیں، ان کی سلب سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کا تعلق بیوی سے ٹوٹتا ہے، بچوں سے تو نہیں ٹوٹتا۔ تو لیکن یہ معاشرے کی ہمارے کا المیہ ہے کہ جیسے ہی طلاق ہوتی ہے بچے بھی ماں کے ساتھ ہی رخصت کر دیتے ہیں۔ وہ عورت جو پہلے سے اتنی دکھی ہوتی ہے اور اس کے گھر والوں پر جب وہ لڑکی واپس جاتی ہے طلاق یافتہ کا لیبل لگوا کر، اس کا قصور ہو یا نہ ہو، لیبل تو لگ گیا، تو اس کے گھر والوں کو نہ صرف یہ کہ اپنی بیٹی کا بوجھ دوبارہ سے ڈھونا ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ جو بچے بھی لے جاتی ہے اس شادی سے ان کا بوجھ بھی ماں باپ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ ان معاملات کو سلجھانے کا حکم دے رہے ہیں یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس مدت رضاعت میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کاملین حولین کاملین کہ 2 سال کی مدت ہے کہ وہ دودھ پلائے، اگر اس 2 سال کے دوران کیا ہو جاتا ہے کہ اس بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، تو پھر دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، یعنی اگر باپ مر جائے تو اس کی جگہ بچے کا ولی جو ہے اسے یہ حق ادا کرنا ہوگا۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر دونوں فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چڑھائیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ ایک نہایت
اہم حکم ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں ذرا، سمجھیے ہمارا دین کیسا محبت کا اور سلامتی کا دین ہے۔ ہمارا رب کتنا رحمان ہے، کتنا مہربان ہے۔ طلاق ہو چکی ہے، لیکن طلاق ہونے کے باوجود بھی، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنے کے باوجود بھی، بچے کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے بچے کی اصلاح کے لیے، بچے کی بھلائی کے لیے جو بھی کام کرنا ہے، اللہ رب العزت اس میں باہمی مشورے کا حکم دے رہے ہیں کہ اس بچے کے لیے تم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، نہ اکیلی ماں کر سکتی ہے، نہ اکیلا باپ کر سکتا ہے، دونوں مل کر۔ کہ طلاق ہونے کے باوجود بھی مشورہ اور باہمی رضامندی ضروری ہے۔ قربان جائیں، یہ ہے ہمارا رب اور یہ ہے ہمارا دین، جس میں رشتے ٹوٹنے کے باوجود بھی رشتے جڑے رہتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ضرور ٹوٹے گا، لیکن ماں باپ ہونے کا رشتہ تو قیامت تک قائم رہے گا۔ یہ مت بھولو، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ معاملات کرنے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح سمجھ لو، خوب جان لو اچھی طرح، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ مت بھولنا کہ وہ رب جو تمہیں یہ احکامات دے رہا ہے، وہ رب تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم مرد ہیں تو ہم جو مرضی کر سکتے ہیں، یا عورت یہ سمجھے کہ میں اپنی برادری کے زور پر جو بچوں کو علیحدہ کر لوں گی، باپ سے ملنے نہیں دوں گی۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، اخلاقی تربیت ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اگلا حکم کہ تم میں سے جو لوگ مر جائیں، ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روک کے رکھیں۔ تو یہاں سے بیوہ کی عدت کے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ یہ عدت وفات ان عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جن سے شوہروں کی خلوت ہوئی تھی، یعنی جو کہ میاں بیوی کی طرح وقت گزار چکے تھے، لیکن البتہ حاملہ عورت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کی عدت وفات وضع حمل تک ہے، خواہ وضع حمل شوہر کی وفات کے بعد ہی ہو جائے یا اس میں کئی مہینے صرف ہوں۔ بہت اچھی طرح جان لیں، اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اس میں ایک ہی اللہ نے حکم رکھا ہے سب کے لیے، اس میں نہ کسی جوان کے لیے کوئی فرق ہے، نہ بوڑھے کے لیے فرق ہے۔ اور یہ بیوہ کی عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن، اور اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ 4 ماہ اور 10 دن وہ عورت جس کا شوہر، جس کا صاحبان اس کے سر سے چھت کھسک چکی ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کرے کہ آگے اس نے کیا کرنا ہے، اور اس کو اس مدت جو عدت کی مدت ہے اس میں تنگ بالکل نہ کیا جائے۔ اور عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، یتربصن کہ وہ روکے رکھیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس مدت میں نکاح نہ کریں، بلکہ اس سے مراد اپنے آپ کو زینت سے بھی روکنا ہے۔ حدیث میں واضح طور پر یہ احکام ملتے ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے اور زیور پہننے سے، مہندی اور سرما اور خوشبو اور خضاب لگانے سے، اور بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ زمانہ عدت میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت عثمان، عمر، ابن عمر، زید بن ثابت، ابن مسعود، ام سلمہ، بے شمار صحابہ ہیں اور ائمہ اربعہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر نے وفات پائی۔ دن کے وقت کسی ضرورت سے وہ باہر جا سکتی ہے، مگر قیام اس کا اسی گھر میں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اما عائشہ، ابن عباس، حضرت علی، جابر بن عبداللہ اور بے شمار دوسرے صاحب جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عورت اپنی عدت کا زمانہ جہاں چاہے وہاں گزار سکتی ہے، اور اس زمانے میں وہ سفر بھی کر سکتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 4 ماہ اور 10 دن بیوہ کی عدت ہے۔ اب اگر کوئی حاملہ تھی اور ابھی 1 دن پہلے پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے اور اگلے دن اس کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، تو جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک اس کی عدت ہے،
وضع حمل تک. یہ نہیں کہ 4 مہینے 10 ماہ اس کے لیے ہوگا، نہیں. وضع حمل جو ہے وہ اس کی عدت ہے کس کی؟ حاملہ کی. اور دوسری طرف اگر بچہ پیدا ہو 1 گھنٹے کے بعد ہی ہو جاتا ہے شوہر کی وفات کے بعد، تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے، اس کی بندیوں کے لیے کیا بہترین طریقہ ہے. فائزہ بلاغنا اجلہن، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے، یعنی جب بیوہ کی عدت پوری ہو جائے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر. ولا جناح علیکم فیما اردتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. اگلا حکم کہ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائی میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ علم اللہ، اللہ جانتا ہے انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دلوں میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح ہے، نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرو حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ ان کی عدت پوری نہ ہو جائے. تو نہایت اہم معاشرتی احکامات اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کئی لوگ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے سے اس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ شادی نہیں ہوئی ہوتی، اور اب جب اس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوراً چاہتے ہیں کہ اس عورت کو پتہ چل جائے کہ میں اس سے نکاح کا خواہش مند ہوں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معروف طریقہ استعمال کرو. کسی کے ذریعے سے آپ پیغام پہنچا سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو عدت کے دوران. عدت کے دوران اگر نکاح ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کی عدت پوری ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا. وَعْلَمُوا، اور اچھی طرح سمجھ لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تمہارے دلوں کا حال خوب اچھی طرح جانتا ہے. اس بات کو مت بھولنا، اس کو یاد رکھنا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. جو تم لوگوں سے چھپاؤ گے اللہ سے چھپا نہیں پاؤ گے. تو پھر کیا کرو؟ فَاحْذَرُوهُ، لہٰذا اس خدا سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی اچھی طرح جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ کون ہے؟ اللہ حلیم ہے، اللہ بردبار ہے، اور اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے قہر سے بچنے کی کوشش کرو، اور اب جو بیوہ کی عدت ہے اس کے لیے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرو. اب ان آیات میں وَعْلَمُوا کا لفظ جو ہے وہ 9 بار استعمال ہوا ہے. جب سے یہ طلاق کے احکامات شروع ہوئے ہیں تو 9 دفعہ اللہ رب العزت نے وَعْلَمُوا، خبردار ہو جو، چوکنے ہو جو، غور سے سنو، کا یہ لفظ استعمال کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کے ساتھ استعمال ہوا ہے، جس جگہ بھی استعمال ہوا ہے. اور 33 مرتبہ تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے طلاق کے معاملات میں، 33 مرتبہ. یہ بڑی اہم معلومات ہیں، ان پر ضرور غور و فکر کیجیے گا. نکاح کے خطبے میں 4 مرتبہ تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب خطبہ نکاح ہوتا ہے، اور طلاق کے احکامات میں بھی 4 مرتبہ تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم خود اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں اس کو آگے پھیلانے کی توفیق بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم والشاہدین مع الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ولک الحمد ولک الشکر. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا.
اور اس لیے بھی اس کو شیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ احکامات جو ہیں ان سے بہت سارے لوگ ابھی ناواقف ہیں، اور اسی ناواقفیت کی وجہ سے یا اسی جہالت کی وجہ سے لوگ نہ صحیح طریقے سے طلاق کا معاملہ کرتے ہیں، اور نہ طلاق کے بعد وہ طلاق جس میں جب نکاح ٹوٹتا ہے تو اس میں جس میں بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ان احکامات کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔